बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले तो हम नात के लिए जो है हम हमेशा की तरह इस मरतबा भी एंकर गुलाम नबी मुग़ल से कहेंगे कि वो जो है प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। ठीक है, अब मैं पैनल का तारफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मुस्तकिल मेंबर जो हैं हमारे मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब हैं, प्रेस क्लब मेहरापुर के सदर हैं और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं ARY न्यूज़ के। इनके साथ ही हमारे एंकर हैं हमारे दोस्त सहाफ़ी नदीम सरोया साहब, और इनके साथ हमारे मेहमान ख़ास हैं इस प्रोग्राम के इंजीनियर अब्दुल हफीज़ मेमन साहब। ये शहरी ताज के रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमाओं में इनका शुमार होता है और वार्ड नंबर 13 में नामजद उम्मीदवार हैं। तो इनसे सूरत हाल के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले तो नात के लिए गुलाम नबी मुग़ल साहब जो हैं वो प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर करें। गुलाम नबी मुग़ल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। ये थे हमारे दोस्त गुलाम नबी मुग़ल साहब, जिन्होंने प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अक़ीदत के फूल निछावर किए। तो अब मैं सबसे पहले हमारे ये मुस्तकिल मेंबर हैं मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब, उनसे जो है पूछेंगे आज, यानी मुख्तलिफ उन मौज़ूआत पर उनसे हम जो है राय लेते हैं। आज पूछना ये है कि वार्ड नंबर 1 के नामजद एमक्यूएम के जो उम्मीदवार थे अनवर मलक कंवल के नाम से उनको याद करते हैं, उनका इंतकाल हो गया। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं कि रब्बुल इज़्ज़त मरहूम को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे और वर्सा को सब्र की मिलता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो पूछना यह था कि इनके वफ़ात से क्या इलेक्शन यानी इस वार्ड में मुलतवी होंगे या होंगे, अगर मुलतवी होते हैं तो वो कितनी मुद्दत होती है इनकी, और जिस मुद्दत में इलेक्शन होंगे और उससे पहले जो इन वार्डों में इलेक्शन होंगे उनके चेयरमैन के चेयरमैन के लिए जो वो इलेक्शन होगा वो आया कि उसके इंतखाबात तक मुलतवी रहेंगे या चेयरमैन के इंतखाबात हो जाएंगे, ये पूछना है। और जो है मकसद पूछने का ये मकसद है कि अभी आया कि यानी कि प्रोसीजर क्या होता है इसका बलदियाती इंतखाबात के जो इंतकाल कर जाए। मुनव्वर हुसैन मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे कबल तो मशकूर हैं अपने देखने वालों के कि जो हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, सराह रहे हैं।
تو جس طرح بھائی شاکر نے بات کی کہ ابھی جو وارڈ نمبر 1 سے اب ایم کیو ایم کے ایک امیدوار ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا گو ہیں. تو ان کے انتقال کے بعد ابھی وارڈ نمبر 1 کے جو الیکشنز ہیں، جو ریٹرننگ آفیسر اسد اللہ کھوکھر صاحب، انہوں نے ایک باقاعدہ پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہاں کے الیکشنز جو ہیں ملتوی کر دیے گئے ہیں. اب یہ الیکشن لگ بھگ میرے خیال میں 3 مہینے کا ان کا پیریڈ ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد کا اس کا دوبارہ شیڈول جاری کیا جائے گا. تو زیادہ تر محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو دوبارہ جو ٹرن اوور ہوتا ہے، یعنی جو موجودہ الیکشن پہلے سیشن میں کچھ ضلعوں میں چل رہے تھے، اب جو نیکسٹ سیشن آئے گا دیگر اضلاع کا، تو زیادہ تر اس کے الیکشن اسی کے ساتھ منسلک کر کے ہوں گے. اور اس حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ جس پاکستان پیپلز پارٹی کو مجھے لگتا ہے اس حوالے سے کچھ نقصان بھی ہوا ہوگا، کیونکہ یہاں پر سب سے مضبوط جو امیدوار سمجھے جا رہے تھے وہ شمن خاسکلی سمجھے جا رہے تھے. تو ان کے نقصان سے لازمی بات ہے ان کی سیٹس کم ہو جائیں گی. تو سیٹس کم ہونے کے بعد یعنی جو ہمیں مخصوص نشستیں ملتی ہیں ان کی مخصوص نشستوں میں ان کو فرق پڑے گا. تو شہری اتحاد کو اس حوالے سے فائدہ جائے گا. ان کی اگر زیادہ یعنی ممبران منتخب اگر سامنے آتے ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں زیادہ مل جائیں گی. تو ان کے فوج سے یعنی چیئرمین کے انتخاب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سادہ اکثریت ہونے کے بعد چیئرمین کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. تو جس طرح ان جو اپنی جو منتخب ہو گئے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے شہری اتحاد کے سامنے آئیں گے تو ان میں سے مخصوص نشستیں ان میں جو ایسے کہہ لیں نمبرنگ کے بنیاد پہ ڈیوائڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد جن کی سادہ اکثریت ہوگی اور وہی اپنا چیئرمین منتخب کر سکے گا. مہربانی. یہ تھے ہمارے دوست صحافی پریس کلب مہراپور کے صدر منور حسین منور. اب ہم ہمارے پروگرام کے جو ہے مہمان خاص ہیں اور شہری اتحاد کے رہنما ہیں، سرکردہ رہنماؤں میں شامل ہیں، ان کا تعارف کراتے چلیں. یہ ہمارے پریس کلب مہراپور کے سابقہ صدر تھے عزیز میمن صاحب شہید، ان کے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے کامریڈ ساتھی ہیں، جدوجہد کے ساتھی ہیں. وہ کالا باغ ڈیم ہو، سندھ کے حقوق ہوں، دیگر ان کے ساتھ ان کے مسائل پر شانہ بشانہ کامریڈوں کے ساتھ جدوجہد کی انہوں نے. ان کا ایک تاریخ ہے، بڑا نام ہے ان کا. اور سب سے بڑی بات کہ اکیلے ہوتے ہوئے انہوں نے صحافیوں کا ساتھ تھا، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ جو کم ہو جاتا ہے وہ آخر میں تو مقصد اکیلے سر انہوں نے جو جس طریقے سے عزیز میمن کا کیس لڑا اس پہ بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور بڑی بات ہے اس دور میں، نہیں تو اچھے بھلے تھک جاتے ہیں اور گھر بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ ابھی تک جو ہے ان کی ہم وہ جدوجہد یا ان کی جو ہے کام دیکھ رہے ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یعنی انہوں نے عزم کیا ہو ان کے قاتلوں کو. یہ بھی ایک بڑی بات ہے اس دور میں. اس کے بعد شہری اتحاد کے یہ وارڈ نمبر 13 سے نامزد امیدوار ہیں. ان سے جو ہے پوری شہری اتحاد کی سچویشن ہے مہراپور میں، یا صورتحال ہے یا پوزیشن کیسی ہے ان کی، 1 نمبر سے لگ کے جو 15 وارڈ ہیں ان میں یہ پوچھیں گے. ان کی اپنے وارڈ کی ان کی اپنی وہ پوزیشن کیسی ہے وہ پوچھیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے. اس سے پہلے تو ایک نیا ایشو آج کل جو جس پہ شہری اتحاد احتجاج کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے احتجاج کیا کہ ان کے اپنے وارڈ میں خاص کر حفیظ میمن کا وارڈ، دیگر وارڈوں میں بھی ہے، مگر ان کے وارڈ سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا یعنی کہ وجوہات ہیں. تو سننے میں آیا ہے کہ وہ آپ کے مخالف، ان کے جو مخالف امیدوار ہیں فیصل میمن، ان کے کوئی اپنے رشتہ دار لگا لیں یا من پسند عملہ وہ پولنگ پہ یا اس پہ بوتھ پہ جو مقرر کر دیا گیا ہے. تو یہ آج اسد کھوڑے کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے ان کا رویہ بھی نامناسب تھا. تو یعنی کہ مثلا مزید تو یہ خود بتائیں گے، ہم تو یہ مقصد جو مختصر سنا کہ انہوں نے بھی یعنی کہ برتاؤ صحیح نہیں تھا، دفتر چھوڑ کے چلے گئے. تو کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کا کیا احتجاج جاری رہے گا؟ اس کے بعد جو ہے پھر اپنے وارڈ کی یا شہر کی صورت ہے. اس سے پہلے یہ جو نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں. انجینئر عبدالحفیظ میمن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میرے وارڈ کا تعلق ہے، وارڈ نمبر 13، وہاں پہ ایکچوئل پوزیشن کیا ہے کہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر انکلوڈنگ پولنگ اسٹاف وہ مقرر کیے گئے تھے. لیکن ابھی 2-3 دن پہلے سڈنلی کیا ہوا کہ وہ پولنگ اسٹاف چینج کر دیا گیا. جب وہ نوٹیفائی ہوا 13 وارڈ کے لیے تو اس میں پریزائڈنگ افسر تھے حفیظ چنا
और उसमें पोलिंग अफसर थे अब्दुल समी मेमन, जो जावेद मेमन और निसार मेमन, जिनका ये भतीजा ये कैंडिडेट है, उनका बहनोई है। उनके बाद अकबर मेमन और सदर मेमन, ये उनके करीब अजीज़ हैं। अच्छा, उनमें से जो अकबर है ना, हालांकि वो मुलाजिम भी है, लेकिन इनके लिए कार्ड्स, शनाख्ती कार्ड वगैरह कलेक्ट करता रहा है। और उसके बाद एक लेडी है, वो भी यहाँ पे डिप्लाई की गई है। अब मसला ये है कि ये विद इन 3-4 डेज़ ये अचानक ये माहौल चेंज करना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेंज करना, ये स्मेल करता है कि दे आर इंटेंडिंग रिगिंग, धांधली का जो है ना उन्होंने सोचा हुआ है। जिसके लिए मैंने सोचा कि मैंने आरओ को एप्लीकेशन दी, रिसीव करवाई। उसने कहा मेरा बस नहीं चल रहा, आप डीआरओ के पास जाएं, यानी डीसी के पास। फिर मैं डीसी के पास गया, वहाँ पे डीसी होता ही नहीं है। वहाँ पे बैठा हुआ था अम्मार हुसैन शाह, फोकल पर्सन है डीसी के। मैं उनसे मिला, उनसे मैंने बात की। मैंने बोला ये मसला है, आप अंदाज़ा लगाएं कि पोलिंग स्टाफ टोटली चेंज्ड है और सब क्लोजली या तो उनके फ्रेंड हैं या उनके रिश्तेदार हैं। तो हम वो सिंधी में कहते हैं ना, नानी बेड़ो। तो मैंने कहा सर ये तो वो नानी बेड़ो वाला चक्कर है कि अगर ये सारा स्टाफ इनका मुकर्रर होगा तो अगर धांधली के तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसने कहा कि आप वो जाएँ मॉनिटरिंग इंचार्ज जुमानी साहब, उसके पास। जुमानी के साहब के पास में गया। जुमानी साहब ने बोला कि सर आप ऐसा करें कि ये मेरा काम नहीं है, आप अगेन डीसी के पास जाएं। फिर कल मैं सुबह गया सेशन जज साहब के पास, उसको मैंने एप्लीकेशन दी कि ये अपना जो है बताया कि सर ये तो जो है ना, ये इनके ख़यालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे विथ एप्लीकेशन एक नोट लगा के दिया कि टेक एक्शन इज़ लीगली फिट। तो वो मैंने डीसी साहब को दिया, कल आरओ साहब को दिया। लेकिन हालात ये हैं कि कोई भी ना आरओ न डीआरओ उन पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि फिर पर्सनली उनसे मिलते हैं। तो आज मैं जैसे गया, आरओ साहब नहीं थे, कल भी आरओ साहब नहीं थे। फिर वहाँ पे हमने एक प्रोटेस्ट किया कि आखिर एक मजबूर आदमी कहाँ जाए जहाँ इंसाफ न हो। नेचुरली वहाँ बगावत तो होती है, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई और ताहाल वो स्टाफ जो है ना नोटिफाई नहीं हुआ। अब पोजीशन ये है कि हमने सोचा है अगला लाए अमल कि हम कल तक इनको देखेंगे। अगर ये नहीं मानते तो हम डेमॉन्स्ट्रेशन में जाएंगे, हम एजिटेशन में जाएंगे और शहर में हम अपने दोस्तों के साथ मुकम्मल प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये जो नया इन्होंने इशू किया हुआ है लेटर वो रिवर्स हो। अब जहाँ तक पोजीशन है शहरी इत्तेहाद की, तो मैं इस दफ़ा मेरी अपनी राय है कि हमसे भी थोड़ी गलती हुई है। थोड़ी मिस मैनेजमेंट की वजह से हम वार्ड्स में जो ना प्रॉपर, जैसे वो कहें कि हम प्लानिंग नहीं कर पाए, इस वजह से वार्ड नंबर 16 वो हमसे चला गया। हमारी गलती है। शहरी इत्तेहाद के हवाले से हमारे ज़्यादा वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, लेकिन वो हम वहाँ पे प्योर शहरी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से फार्म न भरवा सके क्योंकि टाइम वाज टू लेट। तो उस हवाले से उन्होंने बकाया मेंबर्स को मैनेज कर लिया, किसी को पैसे देकर, किसी को कन्विंस करके, तो वो 16 वार्ड तो चला गया। 1-2 वार्ड और भी हैं जहाँ पे हमसे धोखा हुआ, खुसूसन वार्ड नंबर 7। वहाँ पे एक हमारा मेंबर था जलाली शाह, उन्होंने फिज़िकली ओथ लिया कुरान पे कि मैं शहरी इत्तेहाद वालों के साथ हूँ, लेकिन वो ओथ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वहाँ पे प्रेशर पड़ गया और वो चला गया कि भाई मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मुसरत रज़ा शाह है, वहाँ पे हमने उसको सपोर्ट किया और मैं समझता हूँ मुसरत शाह की पोजीशन बहुत अच्छी है और खड़ा हुआ है और उसने हमारे साथ वायदा भी किया है, इंशाल्लाह ही विल स्टैंड विथ अस। अब रिवर्स करते हैं वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 आज को आपको पता चला कि MQM के
मेंबर साहब वो उनका क़ज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, तो इंतकाल के बाद नेचुरली वो पोस्टपोन होना ही था। अब वहाँ पे मुनवर साहब ने अपनी राय दी है, मेरी अपनी राय है। मेरी राय है कि वहाँ पे शमन खास के लिए स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं है, ना थे। उसके कंपैरिजन में मीर गुलाम नबी वो हमारा स्ट्रांग उम्मीदवार था, क्योंकि उनके साथ जो मीर फ़हीम टालपुर वो उनके अजीज़ भी हैं। उनके एंट्री से हुआ क्या कि काफ़ी वोटर्स और सपोर्टर्स जो मीर साहब के साथ ना भी थे वो उनके साथ चले गए। इवन के इनके साथ जो पीपी वालों के भी थे और चांद साहब के एक दो उम्मीदवार भी थे, बल्कि सपोर्टर थे, वो भी अपने दोस्तों के समेत हमारे यहाँ चले आए और हमारी पोजीशन वहाँ पे मजबूत है। वार्ड नंबर 2 पिछले बलदियाती इलेक्शन में जो मेरा वार्ड था ना 11, वो जंग का मैदान बना हुआ था ना। मेरा और जावेद मेमन का मुकाबला था, मैं अकेला था और मेरे सामने जावेद मेमन, फारूक लोधी, मुनवर बेग, अबरार शाह, जावेद मेमन का पैसा सब एक जगह थे। फिर भी वो जावेद मेमन ज़्यादा मुझे मार्जिन से डिफीट न कर पाए। तो इस दफ़ा वो वार्ड नंबर 2 जो है ना, मेरे हवाले से वो मैदान जंग बना हुआ है। वहाँ पे खुशी मोहम्मद मलक, वहाँ पे कहते हैं ना कांटे का मुकाबला, वहाँ के पे कांटे का मुकाबला है। जावेद मेमन वो अपना जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट उनकी है, और उसी हवाले से वो प्रेशर भी डाल रहे हैं, लोगों को पैसे भी दे रहे हैं, गलियों के नालियों के जो भी हैं सब प्रोग्राम दे रहा है। लेकिन खुशी मोहम्मद मलक जो है ना हमारा हार्ड वर्कर है। वो हार्ड वर्कर जो है ना वो बिल्कुल छाया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ इस कांटेदार मुकाबला में इंशाल्लाह जीत खुशी मोहम्मद मलक की होगी। वार्ड नंबर 3 में हमारे उम्मीदवार हैं आबिद आरई साहब, उनके मद्दे मुकाबले हैं जनाब तारक जट साहब। बेसिकली तारक जट मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट फिट फॉर पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो जमायत इस्लामी के हैं और अभी भी ज़हनी तौर पर वो तैयार नहीं है कि मैं तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ूं। इसलिए आबिद आरई एक तो मेडिकल फील्ड के हवाले से, दूसरा आरई बरादरी है, तीसरा वो जो है ना स्ट्रांग वर्कर है हमारा। तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आबिद आरई की पोजीशन तमाम बेहतर है तारक जट से। वार्ड नंबर 4 में भी हमारे साथ धोखा हो गया। हुआ क्या कि गुलाम अली कंबो साहब वो पहले हमारे साथ थे, उसके बाद गुलाम अली कंबो के हमारे साथ बेवफाई के बाद हमें अचानक ज़रूरत पड़ गई हमारे दूसरे सपोर्टर की। तो हम पहले ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, क्योंकि एक होता है ना कवरिंग उम्मीदवार, लेकिन वहाँ पे हमने असगर अली मलक से जो फार्म भरवाया था वो हमारे काम आ गया, क्योंकि असगर मलक अभी मैं देख रहा हूँ ये बहुत विलिंग वर्कर है। ना सिर्फ विलिंग वर्कर है बल्कि इनका बड़ा एक हल्का अहबाब है। और उसको जो एक ख़ास इलाका लगता है वो लगता है बिलाल कॉलोनी। वहाँ पे मेजॉरिटी जो आरआईयू के वोट हैं, वहाँ पे हम पिछले इंतखाबात में तकरीबन 240-260 वोट हम हासिल कर चुके हैं, क्योंकि उस वक्त हम खड़े थे साईं अहमद अली शाह के प्लेटफार्म पे। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो बिलाल कॉलोनी अपना रंग लाएगी और असगर मलक इंशाअल्लाह वहाँ पे विन करेगा। नंबर 5 पे हम सपोर्ट कर रहे हैं एमक्यूएम के कैंडिडेट की, और राना शब्बीर साहब जो है ना वो बहुत ना सिर्फ अच्छे काउंसलर हैं, अच्छे इंसान भी हैं और मोस्ट स्ट्रांग कैंडिडेट हैं एमक्यूएम की तरफ से। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल 100% जीतेगा। वार्ड नंबर 6 में हमारा उम्मीदवार हाजी नज़ीर कंबो साहब। हाजी नज़ीर कंबो की पोजीशन है कि हाजी नज़ीर कंबो, सरदार कंबो भी उसको कहते हैं, वो आइडियल मेंबर है, कंबो कम्युनिटी का आइडियल मेंबर है।
اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کے آئیڈیل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے جو عوان صاحب جاوید عوان کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں تمام کافی مضبوط امیدوار ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم جیتیں گے۔ نمبر 7 وہاں پہ ہمارے جو امیدوار ہیں مسرت رضا شاہ، وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کانٹے دار مقابلہ ہے، کیونکہ جب انسان کوئی تجزیہ کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے، نیچرلی وہ ایماندارانہ ہونا چاہیے۔ اور میں اسی حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں صرف یہ کہوں گا شہری اتحاد جیتے گا، یہاں پہ ہمارا کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اور نمبر 8 پہ ہمارا امیدوار ہے بیسیکلی راشد مغل صاحب، ہی بلانگس ٹو پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کا ہمارے ساتھ جو شہری اتحاد کے ساتھ تعلق ہے، اس میں راشد مغل صاحب کی جسٹ نیو انٹری ہے، لیکن میں حیران اور پریشان ہوں کہ ہمارے دوست ندیم ملا، اس کے بیٹے ہیں وہاں پہ ذوالقرنین، تو اس کی جو اب سروس ہے راشد مغل کی، اور لوگوں نے اتنا ہمیں ریسپانس دیا ہے کہ سولنگی برادری، راہو برادری، بیربر برادری، چیما ٹاؤن، وہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں راشد مغل کو۔ اور ایون کہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے ایک زبردست پروگرام کیا ماشی برادری نے، سولنگی برادری نے، تو اس بیاہ پر ہمارے ساتھ انتقاماً کارروائی بھی ہوئی، کیونکہ وہاں گوٹھ کا ایک بندہ تھا امین سولنگی، اس کو اریسٹ کر لیا گیا نا، اور اس کے اریسٹ کرنے کے بعد حیرت کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہیڈ مقرر ہیں میراپور تھانے پہ، خمیسو مری، اس کو بول رہا ہے فزیکلی کہ آپ مجھے جاوید میمن سے فون کروائیں، اگر حفیظ میمن سے یا کسی فون سے اور سے فون آیا تو آپ کو ہم آزاد نہیں کریں گے۔ تو میں خود حیران ہوں کہ اگر پولیس، جس کا کام ہے ہمارا تحفظ کرنا، اگر وہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ جاوید میمن سے فون کروائیں پھر ہم آپ کو آزاد کرائیں گے، وداؤٹ NC، وداؤٹ FIR، ہی واز اریسٹڈ۔ اس کے بعد ہم نے SP صاحب کو اپروچ کیا، ہم نے بولا کہ یہ انتہائی انتقاماً کارروائی ہے، اور اس نے مہربانی کی کہ اس کو آزاد کیا۔ نمبر 9 نمبر میں کامران لودھی صاحب ہیں، میرے حوالے سے انتہائی مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ کامران لودھی بیسیکلی پچھلے زمانے میں اس نے کافی کام کیے ہیں، اور یہ سوشل بندہ ہے، اور اس کی کافی سپورٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہی ول ون۔ 10 وارڈ میں ہمارے شہری اتحاد کے نامزد چیئرمین ہیں محترم منور بیگ مغل صاحب، اور منور بیگ مغل صاحب وہاں پہ فائٹ کر رہا ہے، دن رات ورک کر رہا ہے، ایون کہ بھلے اس کے کزنس وغیرہ ہیں انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا حلقہ احباب اور ووٹرز، میں خود بھی اس کے ساتھ گیا تھا نا، منور بیگ مغل کے ساتھ میں خود بھی گیا تھا ڈور ٹو ڈور ورک میں، تو میں نے دیکھا کہ اس کو شاندار ریسپانس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہی ول ون۔ 11 وارڈ میں ہمارے امیدوار ہیں جناب فاروق احمد لودھی صاحب۔ فاروق احمد لودھی صاحب کے 11 وارڈ میں جو پوزیشن ہے میرے حوالے سے قدر بہتر ہے، وہاں پہ ہمارے پیپلز پارٹی کے جناب امداد چانگ صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، دونوں کا سخت مقابلہ ہے، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں کہ فاروق صاحب اس لیے کہ وہ ایک تو کافی 70-75 سال سے ان کے خاندانی حوالے سے ایک سیاست سے تعلق رہا ہے، ان کے دادا پردادا کا بھی یہاں پہ روٹس ہیں، تو وہ تمام زبردست محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے شہری اتحاد کے یوں سمجھو روح رواں میں ہے، تو میرے حوالے سے انشاءاللہ فاروق لودھی ول ون۔ جہاں تک تعلق ہے 12 وارڈ کا، 12 وارڈ میں ہم نے اس دفعہ بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ پلاننگ کا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے ایک امیدوار کھڑا کیا ہے حفیظ شاہ کمبو۔ حفیظ شاہ کمبو کی پوزیشن یہ ہے بیسیکلی ہی از اسٹرانگ ہولڈ کمبو، اور کمبو برادری اس کی جو نیچر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھلے 2-3 گروپ میں بٹے ہوئے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں تک ووٹ اور سپورٹ کا تعلق ہے وہ مکمل طور پر حفیظ شاہ کمبو کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ووٹ بھی دے رہے ہیں، اور پلس جذباتی طور پر ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ حفیظ شاہ ہی از اسٹرانگ کینڈیڈیٹ اینڈ ول ون۔ جہاں تک ناچیز کا تعلق ہے 13 وارڈ کا، 13 وارڈ کی میں سمپلی آپ کو پوزیشن بتاؤں، وہاں پہ 600 ووٹرس ہیں، وہ بلانگ کرتے ہیں سندھی کمیونٹی سے، اور لگ بھگ 1500 لوگ بلانگ کرتے ہیں ہمارے لوکل ہیں، ہم ان کو بھی سندھی کہتے ہیں، لیکن لینگویج وائز میں آپ کو کہتا ہوں کہ کمبو، آرائی، بھٹی وغیرہ یہ سب اسی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ کمبو برادری جس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہے نا، تو پھر کٹ جائے پیچھے نہیں دیکھتی۔ تو آئی ایم شیور کہ مجھے ان کی بھی بڑی حمایت ہے، پلس وہ جو 600 ووٹ میں نے آپ کو کہا کہ سندھی کمیونٹی کے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ اس کی فل سپورٹ ہے۔ حالانکہ اس وارڈ میں ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو سوچی برادری ہے، ان کے ابھی میرے پاس آئی تھی آدھا گھنٹہ پہلے، ان بیچاروں کے کارڈ خرید لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک موتی رام سوچی ہے، ان کو بولا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دلوا کے دیتا ہوں، 10-10 12-12 ہزار روپے آئے ہیں، تو ان کو 1000 روپے دے کے پتہ نہیں اس کو کتنے ملے، وہ سب کارڈ وہ لے کے گئے۔ ابھی وہ بیچارے رو رہے تھے کہ یار ہم کیا کریں، اگر کہیں رک جائیں، کہیں کسی رات کے اندھیرے میں کوئی پولیس روک لے تو ہم ان کو کون سی شناخت دکھائیں، ہم نے تو اپنی عزت، شناخت یہ سب بیچ دی۔ تو میں اسی حوالے سے یہ کہوں گا کہ جب یہ پوزیشن ہے، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ دوسری کمیونٹیز کے، وہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ہم جب فیلڈ میں جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کارڈ وغیرہ، تو انہوں نے وہ بھی خریدے ہیں۔ لیکن ان کا حملہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جو غریب کمیونٹی ہوتی ہے نا، خصوصاً ان پہ یہ حملہ زیادہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں، کیونکہ ان کا جو طریقہ کار ہے 5-7 ہزار روپیہ دیتے ہیں، لیکن ان کے جو بیچ میں ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہیں کہ کمیشن ایجنٹ ہے، وہ 3-4 ہزار تو وہ کھا جاتا ہے، باقی بچا 1000-2000، تو وہ 1-2 ہزار لوگوں کو دے کر، ابھی دیکھیں عزت نفس ہوتی ہے نا انسان کی، آپ کسی کو یار ووٹ ایک تقدس ہے، ایک امانت ہے، اگر آپ کسی کو 2000 دیں ان کے ووٹ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ عزت نفس کی توہین ہے، ضمیر کی توہین ہے۔ اور یہ لوگ جو ووٹ خرید کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری بڑی اکثریت ہے، اور یہ کہنا کہ بھائی آسان جی عزت سالہ بابا عزت رکھ جائیں، میں کہتا ہوں یار عزت صرف ان کی ہے کیا؟ عزت تو ہماری بھی ہے نا، عزت تو غریب کی ہے، عزت امیر کی ہے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی ارب پتی ہے ان کی عزت ہے، یا کوئی غریب ہے، مڈل کلاس ہے، ان کی عزت نہیں ہے؟ تو یہ کہنا ووٹروں کو کہ ادا سائیں آسان جی عزت رکھ جائیں، یا ان کو پاؤں پڑنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ قطعی طور پر اچھا ڈائلاگ نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر جاتے ہیں ورک میں تو ان کے ساتھ 4-5 گارڈ وتھ کلیشن کوف دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے لوگ جو نا دیکھ کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں کل گیا ایک گلی میں نے ان کو بولا کہ یار ہم آئے ووٹ لینے، پھر دیکھا جی اچھا آپ ہیں یار، وہ تو آئے تھے، وہ 4-5 لوگ ان کے ساتھ کلیشن والے تھے، ہم ڈر گئے، پتہ نہیں کوئی ڈاکو وغیرہ آ گئے ہیں۔ تو دیکھیں ووٹ لینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کو اپنا منشور بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی خدمت کریں گے، کل اگر کوئی نالی بند ہو گئی، کوئی رستہ بنانا ہے، مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ لوگ فون بھی اٹھائیں گے کہ بھائی ہماری نالی صفائی کرواؤ یا راستہ بنوا کے دو، قطعی نہیں۔ یہ صرف اس لیے آئیں
کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی مضموم مقاصد ہیں ان کو کیسے ڈیفینس کیا جائے، اس لیے کوئی نہ کوئی پوسٹ ہمارے پاس ہو تاکہ وہ اپنے جو بھی مقاصد ہیں وہ لیتے رہیں۔ باقی جہاں تک یہ بیچارے غریب غربا ہیں وہ جو بھی چاہیں ان کے ساتھ ان کا واسطہ نہیں ہے، اور یہ کہنا ہماری عزت کا خیال رکھنا، سامنے والے کی عزت نہیں کہ آپ نے بیچارے سوچوں سے سارے سوچی کمیونٹی سے آپ نے شناختی کارڈ چھین لیے ہیں، اور دے آر فزیکلی وہ ویپنگ رو رہے ہیں کہ ہمارے کارڈ نہیں ہیں، ہم کیا کریں۔ جہاں تک 14 وارڈ کا تعلق ہے، 14 وارڈ میں ہمارے امیدوار ہیں ایاز ملا صاحب، اس کے مد مقابل ایک ہیں علی زر نوناری صاحب اور دوسرے ہیں خان مد نوناری صاحب۔ اب وہ سندھی میں کہتے ہیں نا زر، اردو میں کہتے ہیں زر زر کے مارندو آ، سو پوزیشن یہ کہ نوناری کمیونٹی دار ان کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایاز ملا انتہائی شریف آدمی، بیسٹ ورکر آف آور ٹیم، وہ محنت کر رہا ہے، اور جو بھی لوگ آتے ہیں نا ان کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی پیسے وغیرہ مجھ سے نہیں مانگو، باقی یہ ہے خدمت کرنی ہے، جو کچھ بھی آپ کا کام، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، بجلی کے کنیکشنز کا مسئلہ ہے، جو کچھ بھی ہو وہ پرائرٹی بیس پہ وہ حل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہی ول ون۔ اور جہاں تک 15 وارڈ کا تعلق ہے، 15 وارڈ جو ہے نا وہ بھی میدان جنگ ہے، وہاں پہ فائٹنگ پوزیشن ہے، ودن پوٹر صاحب ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب سے مشکل ترین جو وارڈ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ہمارا وہ ہے 15 وارڈ۔ 15 وارڈ میں پتہ ہے کیا ہے، 3 لسٹیں ہیں، ایک یہاں 11 وارڈ پرانا، وہاں پہ کمبو کمیونٹی کا ایک تقریباً 600 ووٹوں پہ مشتمل لسٹ ایک وہ ہے، دوسرا وہاں پہ ودن پوٹرو جو پیٹرول پمپ ہے اس کے سامنے وہ ایک لسٹ ہے، اور تیسری جو ہے نا انر علاقہ جو ہے نا پرانے جو ماچھی محلہ وغیرہ یہ ان پہ۔ ابھی دیکھیں 3 لسٹیں 3 جدا علاقے، اٹ مینس میراپور میں سب سے مشکل ترین وارڈ یہ ہے کہ یہاں پہ نیچرلی پیسے بھی چل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو منتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کیونکہ اس دفعہ جو شہری اتحاد ہوا ہے اس میں ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے، نہ ہم اپنے آپ کو سندھی سمجھتے ہیں، نہ مہاجر سمجھتے ہیں، نہ پنجابی سمجھتے ہیں، ہم نے شہری ہونے کے حوالے سے ایک اتحاد بنایا ہے اور سب کو ہم شہری بول رہے ہیں، بلکہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ میراپور شہر کو بچاؤ، میراپور کی خدمت کرو۔ اس حوالے سے 15 وارڈ کی جو پوزیشن ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹیسٹنگ پوزیشن ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے، جو زیادہ محنت کرے گا وہی جیتے گا۔ 16 وارڈ پہ میں آلریڈی تبصرہ کر چکا ہوں، مجموعی طور پر میں نے جو سوچا ہوا ہے، ابھی 1 وارڈ بھی چلا گیا، 16 وارڈ بھی وہ چلا گیا، پہلا وارڈ جو تھا، باقی بچے ہیں 14 وارڈ۔ 14 وارڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم میگزیمم 1.25 کے جہاں پہ کنٹیسٹنگ پوزیشن ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے، چیئرمین ہمارا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم میراپور کی خدمت کریں گے اس عزم کے ساتھ کہ پرانے دور میں ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں بیشیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی ریزالو کریں گے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے۔ اچھا، سوال دوسرا یہ تھا کہ جیسے آپ کے 13 نمبر وارڈ میں جو یعنی کہ سیاسی مشینری استعمال ہو رہی ہے اور بے ضابطگی ہے، آیا کہ دیگر وارڈوں میں بھی ہے؟ تو کچھ 6 وارڈ کا بھی کوئی مسئلہ تھا حاجی نذیر کے وارڈ، بالکل ایگزیکٹلی 6 وارڈ میں کیا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے 2 حصوں میں، ایک ہے شہر والی سائڈ پہ اور دوسرا نیو ٹاؤن کی حوالے سے۔ تو یہاں پہ پوزیشن یہ کہ 50 آف دا ووٹس جو لسٹوں کے ہیں وہ ادھر ہیں نیو ٹاؤن میں، اور 50% جو ہے نا وہ شہری علاقے میں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن جو ہمیشہ شروعات کے دور سے سندھ سے آپ یہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وہ ادھر تھی
اردو اسکول میں، اب اس کو شفٹ کر کے لائن پر وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ریلوے اسٹیشن میں فلائی اوور نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں، پورے میرا پور کے شہری انتہائی عذاب کا شکار ہیں۔ اس عذاب کے شکار کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی گھنٹے ٹریفک رک جاتی ہے، لوگوں کا آنا جانا مسئلہ بنا رہتا ہے۔ تو اب جب کہ اس دن پراپر پولنگ ڈے کے حوالے سے جب لوگوں کا ٹرانسفر شفٹنگ وغیرہ ہوگی، وہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے اس میں جو اپوزٹ وارڈ میں ممبر ہیں وہ ہیں جاوید آوان صاحب، وہ شہر کے دوسری طرف رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرف انوائٹ کیا ہے کہ بھائی آپ میری طرف آئیں، بھلے آپ کو تکلیف ہو، میرا دوسرا حصہ وہ سیف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے کہ تاکہ ان کو ٹربلس ہوں، اور اس ٹربلس کی وجہ سے یہ داندلی صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھائی 10 ووٹوں کو انہوں نے 20 کر دیا، لیکن یہ جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، جیسے میرا پولنگ اسٹاف چینج کر دیا گیا، اس کے بعد یہ پولنگ اسٹیشن چینج کر دی گئی، یہ بھی اٹس آلسو ٹائپ آف ریگنگ۔ تو ہم نے کافی مطالبے بھی کیے ہیں آر او صاحب سے بھی، کیونکہ آر او نے ہمارے ساتھ پہلے بھی زیادتی کی تھی۔ جب ہم نے فارم بھرے تھے تو اس نے ہمارے تمام شہری اطاعت کے فارم رد کر دیے تھے بغیر کی وجہ سے، کوئی ایسا سچ پرابلم بھی نہیں تھا۔ سپوز کہ منور بیگ اور فاروق لودھی صاحب کہ آپ نے بھائی الیکٹرک بل کلیئر نہیں کیے، جب وہاں گئے تو بل بھی کلیئر تھے، تو اس وجہ سے ہمارے جو فارم رد ہو گئے۔ پھر ہمیں انہوں نے ڈیلیبریٹلی تکلیف میں ڈالا، ہم سیشن جج صاحب کے پاس گئے اور عدالت نے ہمارا بڑا احترام کیا، کیونکہ ان سے یہ امید تھی۔ تو پھر ہمارے سب شہری اطاعت کے ممبرز کے فارم بحال ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سب تکلیفیں دیکھ کر اس کے بعد بھی وہ جتنا کچھ کرنا چاہیں کریں، سرکاری مشینری استعمال کریں، لوگوں کو دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو ایف آئی آر داخل کرائیں گے، یا لوگوں کو یہ کہیں گے ہم آپ کو نوکری سے ٹرانسفر کروا دیں گے، پوسٹنگ بند کروا دیں گے، جتنی بھی وہ چاہتے ہیں تھریٹس کریں نا، انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ میں یقین ہے کہ وی ول ون۔ ٹھیک ہے، تو دیگر سوالوں میں کچھ سوال ہیں تو آپ کو موقع ملا آپ سے بیٹھنے کا، اور آپ جو ہے ایکٹیو اور سیاسی شعور رکھنے والے ہیں۔ بہت سے شہری مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پوچھنا ہے، مثلا جو ہمارے پاس قسط آتی ہے بجٹ کی ان کے ٹاؤن کی، تو وہ کہتے ہیں پینشن اور تنخواہوں میں چلی جاتی ہے، بہت کم پیسے بچتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ڈرین کا سسٹم باقاعدہ نکارا ہو چکا ہے، ایک تو آبادی زیادہ ہے، دوسرا وہ اتنا پوسیدہ اور پرانا ہے کہ وہ یعنی کہ تباہ ہے۔ تو یہ صفائی سے اور کھاٹیوں سے کام نہیں چلے گا، تو نہیں چل رہا، دیکھ بھی رہے ہیں آئے دن کہیں نہ کہیں پانی کھڑا ہے۔ تو اس کے لیے ٹاؤن کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے، اور یہ کام بھی کرانا ہے، اس کے بغیر تو یعنی کام نہیں چلے گا، نہیں پانی کھڑا ہی کھڑا رہے گا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے پاس کیا لائمل ہے، کیا خصوصی فنڈ اور ہنگامی فنڈ کچھ ایسے ہوتے ہیں، یا اگر ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے یہ کام کریں گے؟ دیگر بلدیات کے انڈر میں تو نہیں آتے شہری مسائل، جیسے اوور ہیڈ برج ہے، یعنی کہ لینڈ پارک کرنا، آدھی آبادی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، تو یہ بجلی کے یعنی کہ شہری مسئلہ ہے، بلدیات کے انڈر میں نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی آپ کے پاس لائمل جو ذاتی واسطے یا اثر و رسوخ استعمال کر کے، جیسے جتوئی صاحبان شاہ عام، وہ تو نہیں ہے، ایک بڑے نام ہیں ہمارے علاقے کے، یہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں ہمارے سید ظفر شاہ صاحب، اور یہ وزیر بھی رہے ہیں، ایسے بھی ان کے ذاتی ٹرمپ ہیں۔ اگر اس طریقے سے یہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ بھی یعنی سرائنی روپ میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح پانی کا پینے کا میٹھا پانی ہے، یہ بھی ایک شہر کا، یعنی اب تو پہلے تو کچھ علاقوں میں تھا کھارا پانی سنکھیا ملا ہوا، اب تو کہتے ہیں کہ پورے شہر کا یہی حال ہے۔ تو پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، پینے کا اور ڈرین کا، نکاسیات، دونوں مسئلے۔ جو فنڈ آتا ہے آپ کے پاس جو ٹاؤن کا ماہانہ، اس میں جو ہے میرے خیال کے مطابق وہ کام نہیں ہوگا۔ تو آپ کے پاس اس کا، اور یہ جو ہے مقصد ڈرین جو بالکل نکارا ہے، نئے سرے تعمیر ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس کے لیے میں پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ جیت کے آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ لائمل ہے اس کو صحیح کرنے کا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں وین دیر از ول دیر از وے، جب آپ کی نیت ہو نا تو راستہ نکل آتا ہے۔ میراپور ٹاؤن کمیٹی رچ ٹاؤن کمیٹی ہے، اباؤٹ 85 lakh to 90 lakh روپیز،
ये हमारे तनख्वाहों अखराजात में चले जाते हैं। बकाया 50% ऑफ द अमाउंट वो हमारा सेव होता है। और इस दफ़ा तो एक और पोजीशन है कि 15% जो है ना, जो पिछले ज़माने में आती थी बजट, उसे थोड़ा बढ़ा है। लेकिन ये कि इसको कहते हैं मिस एम्बेजलमेंट अंग्रेज़ी में। तो इसमें मसला ये है कि फ़ारूक लोधी साहब, उसको मैं इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जहाँ भी तकरीर करते हैं ना, वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं थोड़ा कमज़ोर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि वो या तो उसने विल पावर यूज़ प्रॉपर नहीं किया, या थोड़ा आपस में जो मुनव्वर बेग और फ़ारूक लोधी साहब का थोड़ा टसल रहा, उस हवाले से भी वो डेयरफुल जो स्टेप्स थे वो नहीं उठा पाए, क्योंकि उसके साथ जो वाइस चेयरमैन थे वो थे जावेद मेमन। और फ़ारूक लोधी साहब को मुकम्मल तौर पर अगर ये कहा जाए कि जावेद मेमन ने पूरे टेन्योर में ब्लैकमेल किया, उसको ये भी कहा कि फलाने को 5 लाख देने हैं, 10 लाख देने हैं, तो फंड्स जो भी थे उसका मिसयूज़ हुआ है। कोई भी शहर में खर्चा इस हवाले से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बेसिकली मुझे कंस्ट्रक्शन का, प्लानिंग का एक बड़ा तजुर्बा है। हम इस टीम में शामिल हैं। मुझे ये भी पता है कि शहर की बजट कैसे बनती है, मुझे भी पता है कि किस तरह उसको प्रॉपर यूज़ करना है। तो जहाँ मेन मसला यहाँ पे है ड्रेनेज का। अगर मुझे आप ये बताएं कि 1 करोड़ रुपया, अगर उसको आप ये सोच कर आएँ कि इसको हम हड़प करेंगे, हज़म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ 1 करोड़ रुपया भी बड़ा है। 50 लाख रुपीस अगर आप शहर में हर माह सेव करते जाएं तो साल में होते हैं 6 करोड़ रुपए। तो मेरा पर 4-5 सालों में पेरिस बन सकता है, लेकिन शर्त ये कि इंटेंशंस होनी चाहिए। दूसरे ये कि जो चेयरमैन होते हैं ना, वो पावरफुल होते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी इदारे हैं, हमारी सपोर्ट है। हम यहाँ पे देखें ना, आपने जैसे नाम लिया जतोई साहब, साईं ज़फ़र अली शाह, अहमद अली शाह, ये सारी जो पर्सनलिटीज़ हैं ना, हमें वो फुल फेवर कर रही हैं। और उसके बाद काफ़ी NGOs हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, मेरापुर का जो पाइपलाइन है पानी का ना, वो भी हमें NGO ने फंड्स दिए हुए हैं, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस हवाले से आई एम होपफुल कि PC1 कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे कहाँ भेजा जाता है। आप लाजम ये न समझें कि सिंध में पीपल्स पार्टी आएगी और पीपल्स पार्टी फंड्स देगी तब मेरापुर सुधरेगा। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल पीपल्स पार्टी। अगर 5 साल दूसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी चौथी दफ़ा आएगी ना, लोग या तो सुसाइड का सोचेंगे, खुदकशी का, या तो लोग जो है ना मेरापुर छोड़ के चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी अपनी जगह तब थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब थे। और उस वक्त मेरापुर का माहौल भी ऐसा था कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी ना, करीम बख्श मला वाले, ये वो सब कुछ, वो लोग शहर की खिदमत के लिए परेशान थे। और वो इस तरीके की सियासत नहीं करते थे जैसे आजकल हमारे जावेद मेमन वो प्रेसिडेंट हो गए हैं तो लोगों से इंतकाम लेना, लोगों को धमकियाँ देना। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिक्स जो है ना, ये अननेचुरल पॉलिटिक्स है और ये ख़त्म हो जाएगी। और आप ये न सोचें कि ये जो कह रहे हैं कि भाई काम कराणो अथव त असांखे वोट ॾियो, पीपल्स पार्टी ईंदी। बाबा पीपल्स पार्टी जेकॾहिं न अचे त तव्हांखे भला इहा कहिड़ी गारंटी आहे त वरी 20 सालनि में वरी पीपल्स पार्टी ईंदी। ही पीपल्स पार्टी अपने हाथ में नहीं है। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आना असल चीज़ और है, इक़्तिदार धनी दूसरे हैं जो पार्टियों को लाते हैं। और ये आप ना समझें कि जो डायलॉग बन गया था बस सिंध में तो पीपल्स पार्टी है, ये नहीं होता। क्योंकि मैंने ड्यूरिंग वर्क ये देखा हुआ है कि लोगों में काफ़ी नफ़रत है।
کیونکہ پیپلز پارٹی والوں نے انٹیریئر کے علاقے میں بچی تو وہاں پہ ہے نا کوئی کام نہیں کیا. لوگ پریشان ہیں, لوگ مجبور ہیں بیچارے, کیا کریں. لوگوں کے مسائل جو آپ بتا رہے ہیں نا, نالی یہ بیچارے ان کو تو چھوڑو, وہ تنگیں تھانے میں ہمیں کون چھوڑائے گا, مختار کاری کا کام کون کرائے گا, کیونکہ یہاں پہ پوزیشن ہے بدلیت پیسہ, فردیت پیسہ, تھانے میں پیسہ, ادارے تباہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ قطعی نہ سوچیں کہ اگر شہری اتحاد لے آئیں گے تو لاوارث ہوں گے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم لکھنا بھی جانتے ہیں, ہم اپروچ کرنا بھی جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ بہت اچھی لیڈرشپ بھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی شہر کی خدمت کے حوالے سے میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے نامزد چیئرمین ٹھیک ہے منور بیگ مغل صاحب ہیں, لیکن اب سب ان کے سپورٹرز ہیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ ایک منور بیگ چیئرمین نہیں ہوگا, ہمارے سب جو کاؤنسلرز ہیں نا ان کی حیثیت چیئرمین جیسی ہوگی. اور جب یونائٹیڈ یو اسٹرینتھ ڈیوائڈیڈ یو فال, جب آپ متحد ہوں گے نا تب آپ کام کر سکیں گے. لیکن آپ اگر چھوڑو ہوں گے, علیحدہ ہوں گے, تو پھر آپ کو کوئی توڑ سکے گا. تو ہمارا یہ عزم ہے, ارادہ ہے. اور میں آپ کو جو بات نہیں بتانی تھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے باقاعدے حلفاً یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم میرپور کی ترقی کے لیے ساتھ کام کریں گے. فاروق لودھی بھی ہوگا, منور بیگ بھی ہوگا, حاجی نذیر بھی ہوگا, سب کاؤنسلر انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ کھڑے ہو کر. اور میرے ہاں پلاننگ ہے, دیکھیں میرپور کا مین مسئلہ تو ڈرینیج کے ساتھ یہ بھی ہے, گند کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹرالی 2 ٹرالی جو گند اٹھانے والی ہے وہ تو صرف مین روڈ پہ جائے گی نا. ہماری گلیوں کی پوزیشن کیا ہے, 5-7 فٹ گلیاں ہیں نا. تو ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ان 5-7 فٹ والی گلیوں کے لیے ہم جو موٹر رکشہ آتے ہیں نا, ہم نے وہ سوچا ہے ہم ٹاؤن کمیٹی کے لیے یہ خریدیں گے, تاکہ جو بھی گند کچرے کے ڈھیر وغیرہ ہوں نا, ہم وہ بلی چھوٹی گلیاں ہوں ان میں سے گزر جائیں تاکہ لوگوں کو تکلیف سے نہ ہو نا. اب حالت یہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھری روڈ, بھائی یہ تو صاف ستھرا لگا ہوا ہے, آپ محلوں میں تو جائیں نا کیا پوزیشن ہے, لوگ بالکل پریشان ہیں صفائی کے حوالے سے. تو میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پروپوزل رکھیں گے. اور ہم جو ہے نا, میں نے دوسرا بھی سوچا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ہاں انکروچمنٹ کا مسئلہ بھی ہے, اور کافی خصوصاً جو ہے نا لودھی چوک یا علی پیسو چوک وہاں پہ ٹریفک وغیرہ جمع ہو جاتی ہے نا. تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین کو, سپوز دیکھیں فائر بریگیڈ ہے, وہاں پہ 25-30 لوگ رکھے ہوئے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, مہینے کی 1 تاریخ پہ آتے ہیں یا 5 تاریخ کو جتنی تنخواہ چلتی ہے نا وہ آتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, کام کوئی نہیں. ہم ان کو پراپر یوٹیلائز کریں گے کہ بھائی کہ آپ ان کو ڈریس دینی چاہیے, بھائی سپوز وائٹ یا بلیک ڈریس جو بھی ہو, آپ ان کو وسل دیں, آپ ان کو کہیں کہ بھائی کھڑے ہو جائیں, اور آپ تاکہ جو ہے نا لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں. جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس حوالے سے کہ یہ جو ٹریفک ہے جام, لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ, تو ہم اس کے لیے پراپر جو لوگ استعمال کریں گے, ہم وہ گاڑیاں جو میں نے آپ کو کہا آٹو رکشہ وغیرہ وہ ہم لیں گے. اور جہاں پہ ہمیں پیور کی ضرورت ہے, پیور بلاک کی, ہم وہاں پہ بالکل پیور بلاک لگائیں گے. ہم ٹینڈرز کریں گے, ہم اس طرح نہیں کریں گے پچھلے زمانے میں کہ بھائی کنڈیار میرپور والا کالج جو ہے اس کے ساتھ جو رہتی ہے, بھائی یہ اٹھائی 500 ٹرالیاں اور بسائیں 10 لاکھ خرچہ ہو گیا. ہم ایسا کام نہیں کریں گے. ہم پراپر آن دا فیلڈ کنسٹرکشن ورک جو بھی ہوگا ہم وہ کریں گے. اس حوالے سے میں نے آپ کو پھر بھی کہا ہم ٹینڈر ورک کریں گے, کاؤنسلر حضرات سے ہم اسکیم لیں گے, جہاں پہ ضرورت ہوگی بھائی کچا راستہ ہے وہاں پہ ہم نالیاں دیں گے, اینٹوں کے روڈ بنائیں گے, جہاں پہ پکے کی ضرورت ہے ہم CC بلاک بنائیں گے, ہم پیور بلاک بنائیں گے. ہم شہر کے کافی راستے ہیں جو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں الیکشن کے دور میں. تو آپ ہم سے یقین رکھیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور شہری حوالے سے ہمارا عزم ہے, ارادہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم شہر کی ترقی لے فل کوشش کریں گے. دوسرا آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ میرپور سے چھوٹے شہر ہیں ان میں پریس کلب موجود ہے, یعنی بلڈنگ پریس کلب کی,
صوبائی کی طرف سے ہے یا ٹاؤن کی طرف سے ہے, وفاق کی طرف سے ہے, مگر ہر شہروں میں اکثر یہ ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے بھائی شہید عزیز میمن یا ہمارے منور ہے, انہوں نے کافی یعنی پریس کلب کی بلڈنگ کے لیے کافی جدوجہد کی. ادھر تک کہ ہمارے سابقہ چیئرمین فاروق صاحب نے یعنی منظور بھی کر لی تھی, بلکہ ادھر تک کہ یہ جو جنا چوک میں علی پی سی او چوک جسے کہتے ہیں, اس کی دکانوں کے اوپر کی جگہ یہ بھی انہوں نے یعنی کہ دینا کی تھی. اس کے علاوہ مدرسہ مدینہ العلوم کے سامنے جو ٹاؤن آفیسر رہتے ہیں جو وہ جگہ کے لیے, تو وہ جگہ ٹاؤن کی ہے, اس کے لیے حامی بھری تھی. اس کے بعد گودو نہر کے پاس جو ٹاؤن کی جگہ پڑی ہے اس کے لیے بھی عزیز میمن کی جدوجہد تھی, اور یہ کافی حد تک کام ہو گیا تھا. ایک تو حاجی غفور کے دور میں یا شوکت چیئرمین کے دور میں یہ جو کھٹا بلوچوں کا ہے, ان کی دکانوں میں ایک دکان جو ہے ٹاؤن کے نام کی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے, تو آپ سے یعنی عرض یہ کرنا تھا, ہمیں دعا ہے اللہ آپ جیت کر رہیں, اور ہمارا یہ درینہ مسئلہ جو ہے پریس کلب کی بلڈنگ کا, تو جس کی وجہ سے ہمارے بھی گروپ بندی ہے. اگر ایک بلڈنگ ہوگی وہ الیکشن کرائے گی, جو ہوگی تو وہ پریس کلب میں ہوگا. اس بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس 25-30 جو ہے یعنی کہ وہ پریس کلب ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ناچاکی کی وجہ سے بیوروکریسی کو بڑا فائدہ ملتا ہے. وہ لڑاؤ اور حکومت کرنے والا جو ہے انہوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے, ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر وہ آپ اگر جیت کے آتے ہیں تو اس کے لیے یعنی کہ آپ سیاسی اور صحافی گھرانہ ہے آپ کا, تو آپ کی ذاتی دلچسپی لے کے یہ جو 3-4 جگہ بنائی ہیں, تو اگر آپ کا چیئرمین بن جاتا ہے, اور ہم تو امید کرتے ہیں وائس چیئرمین آپ ہوں گے, تو اور آپ نے کہا کہ نہ بھی ہوں ہم تو سارے کونسلر چیئرمین ہوں گے, تو آپ جدوجہد دیگر چیزوں کے لیے بتا رہے ہیں, ڈرین کے لیے یا نجائز تجاوزات کے لیے, یہ خاص مسئلہ ہے. اگر یہ ہوگا تو یعنی کہ اس سے پریس کلب مضبوط ہوگا, صحافی مضبوط ہوگا, تو وہ کھل کر جیسے آج بیوروکریسی بدماشی دھاندلی اور ایسے طریقے کر رہی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. تو یہ ہمارے نائٹ پارکی اور بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بھی صحافیوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ حق سچ نہیں لکھ سکتے, اور بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے گروپ بندی ہے. تو اس کے لیے آپ کے پاس یعنی کہ جو ہے کوئی لائے عمل کہ جو آپ کی نظر میں, آپ کو پتہ کہ یہ بلڈنگ نہیں ہے, اور صحافی ایکٹیو صحافی ہمارے پاس ذہین صحافی ہیں, عزیز میں ان کے شاگرد ہیں ہم, تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑا روشنی ڈال دیں. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ شہید عزیز میمن کے بعد جو صحافی برادری ہے نا, میں ان کو اپنا دوسرا بھائی سمجھتا ہوں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شہید عزیز میمن کی جو شہادت تھی, اس کے بعد اس کے قاتلوں کی گرفتاری, یہ جدوجہد, اس میں جتنا صحافیوں نے ساتھ دیا ہے نا, میں ان کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بولا نا, میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. میں 2-4 دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے ٹاؤن کمیٹی میں, اور میں صحافیوں کے لیے, آپ نے جو آج پریس کلب کی بات کی ہے نا, یہ میرے ذہن میں بھی ہے. صحافیوں کے نیچرلی 2-4 گروپ ہوں گے, ہم کوشش کریں گے ایک جنرل, یہ ٹاؤن کمیٹی کا مین کام یہی ہے کہ چیئرمین یا وہاں پہ ان کو زمین پرووائڈ کرنا, فنڈس مل جاتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ. تو ہم جو ہے نا پریس کلب کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. سب صحافیوں کو بلا کر, دوستوں نے جہاں بھی ہمیں سجیسٹ کیا, اور آپ کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے, انشاءاللہ اس دور میں یہ حل ہوگا. نمبر 2, میں نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ صحافی حضرات کے مختلف تقاریب بھی ہوتی ہیں, فنکشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ اگر کوئی صحافی عزت والا جاب ہے, پروفیشنل ہے, دلیرانہ کام ہے, ہر موقع پہ صحافی آپ دیکھیں گے سامنے ہوتے ہیں, لڑائی ہو, خوشی ہو, غمی ہو, تو ہم سوچیں گے آپ سب سے صلاح مشورہ کر کے کہ صحافیوں کے لیے ہم ٹاؤن کمیٹی سے جتنا فنڈ ریلیز کر سکتے ہیں نا, ہم اس حوالے سے یہ کام کریں گے کہ تاکہ, اور نہیں, گھر تو ہم صحافیوں کے اس فنڈ سے نہیں چلا سکیں گے, لیکن جو صحافتی پیشہ وارانہ حوالے سے جو تکالیف وغیرہ ہوتی ہیں فائنینشیلی حوالے سے, ہم وہ تو حل کر سکیں. تو آپ سے میں یہ پرامس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب صحافی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کا یہ بھی مسئلہ حل کریں گے.
प्रेस क्लब वाला इंतहाई नेचुरल मसला है, जायज़ मसला है, और हम इसके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपसे भरपूर राय भी लेंगे और इंशाल्लाह हम ये कायम भी करेंगे। हाँ काम कर दी थी। अच्छा, ये थे हमारे आज के मेहमान ख़ास थे अब्दुल हफीज़, इंजीनियर अब्दुल हफीज़ मेमन साहब, और ये वार्ड नंबर 13 के जो उम्मीदवार हैं, इन्होंने सिचुएशन बताई, तमाम वार्ड्स के बारे में बताया और सिचुएशन शहरी इत्तेहाद की बताई, प्रेस क्लब के बारे में बताया, ड्रेन सिस्टम के बारे में बताया, नजायज़ तजावुज़ात के बारे में इन्होंने हल बताए हैं। और हमारी दुआ है कि हम तो अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं कि भाई हमारा तो किसी से नहीं जाए, वो शहरी इत्तेहाद हो, हम एक सहाफ़ी न्यूट्रल, हमारा तो मकसद ये है कि जो शहर की फलाह के लिए सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि शहरी बहुत अरसे से जो है परेशान हैं, बदहाल हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं नजायज़ तजावुज़ात के, सड़कें और रास्ते नहीं होने की वजह से, ड्रेन के नकारा होने की वजह से गलियों में आए दिन पानी खड़ा रहता है, पीने के पानी का फुकदान है, दूर से दूर दराज इलाकों से गरीब आदमी भर के लेके आ रहे हैं, पैसों को खरीदना पड़ रहा है। तो ये आपने मुफस्सल और जामिया अपने मकासद भी बताए, अपने वार्ड की और पूरे शहर की हर वार्ड की जो है वो पोजीशन भी बताई। तो हम जो अब जो आखिर यानी कि कल जो है हम नए पैनल के साथ, नई शुरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।